यहाँ पे अमन की बात आती है, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी जमात वहां पे अगर कोई यलगार करेगी तो वहां अमन अमान के लिए पुलिस फोर्स आएगी, तो हम उसको कंडेम जरूर करते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशंस है इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, हमारे यहाँ पे कोलीग्स ने जो बात की, हत्ता कि मैं कुछ समझ सका क्योंकि वो पश्तो में बोल रहे थे, हम हिंदू वाले लोग हैं, गोजरी जुबान बाकी जुबानों वाले लोग हैं, तो हम उर्दू समझते हैं, पश्तो थोड़ी थोड़ी समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने दुख भरी दास्तान हमारे साउथ की सुनाई है, तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन मैंने ये एक बात यहाँ पे सुनी और बार बार सुनते हैं कि हमारी ट्रेजरी बेंचेस से जो भी उठता है वो अपोजिशन के लोगों पे तनकीद करता है। आप बात कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, फेडरल गवर्नमेंट के मामलात के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को न भूलें कि आप गवर्नमेंट हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, आपने इस मुल्क, इस सूबे को पॉलिसी बनानी है, आप सूबे की पॉलिसीज बनाएं, इस सूबे के अमन अमान को देखें, इस सूबे के बच्चों को जो स्कूल नहीं जा सके उनको स्कूल तक पहुंचाएं, और फिर इसके साथ साथ आप उन हॉस्पिटल्स का ख्याल करें। आज 12 साल हो चुके हैं आपकी हुकूमत के यहाँ पे, और इन 12 सालों में हमारी जो इंसानी जिंदगी है, अगर एजुकेशन की बात करें तो 12 साल ही एजुकेशन की अवेयरनेस के होते हैं। तालीम 12 साल तक बंदा करता है, उसके बाद अवेयरनेस आ जाती है, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ या प्रोफेशनल एजुकेशन शुरू हो जाती है। लेकिन इन 12 साल में भी अगर आपको गिला है, आपको बार बार यही बात आती है कि आपके पास इख्तियारात नहीं, तो फिर किसके पास इख्तियारात होंगे? ये आपका इख्तियार भी है, आपको मैंडेट मिला भी है, और इस मैंडेट का जवाब भी आपने देना है। यहाँ पे आप अगर कितनी बार, एक बार नहीं 100 बार भी बात करें, मेरे कोलीग्स कुछ बात करते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे हैं कि जैसे कोई खंबा, किसी खंबे को भी खड़ा कर दिया जाता तो वो जीत जाता। ये एक वेव चली, हर वेव की एक वक्त होता है। 1947 से आज 77 साल हो चुके हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ वेव्स आई, मुख्तलिफ लोग आए, तारीख ने भी मुख्तलिफ सिखाई, और तारीख के हवाले से अगर बात करें तो यूरोप में भी बड़ी तारीखें आई। आप नाजीज़म को अगर देख लें तो वहां पे वो लोग आज भी यूरोप के बाकी जो लोगों के साथ जो सलूक करते हैं, जो उनकी थिंकिंग है, आज से तकरीबन 6000 साल पहले अगर उनके साथ उनके जो हालात थे, और फिर उसके बाद आज अगर आप उनको देखें तो ये वेव्स चलती रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाउस में बैठे हम अगर नुमाइंदगी की बात करेंगे तो हमें कल जब हम अपने हलकों में जाएं तो हमसे आवाम यही पूछती है। मैंने यहाँ पे आके ये देखा कि सूबाई असेंबली में मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बन के हमारे बहुत से नुमाइंदों ने यहाँ पे बात की कि हम इनकलाब लाते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, लेकिन असल तब्दीली वो होगी, ट्रांसफर पोस्टिंग से तब्दीली नहीं होती, मुलाजमीन के उछाड़ पिछाड़ से तब्दीली नहीं होगी। लेकिन एक बात जरूर आपने की है, खासकर इस हुकूमत ने, कि अपने मेंबरान को ट्रांसफर पोस्टिंग से निकाल कर ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया है कि आज यहाँ पे जलसा करता है, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना है, आज यहाँ पे लाहौर में जलसा होगा, पिंडी में जलसा होगा, तो मेंबरान का काम यही लगा है कि वो लोगों को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन
جناب اسپیکر، کچھ باتیں جو میں یہاں پہ گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں ٹریجری کی طرف سے ہوئی کہ 2024 میں جو الیکشن ہوا، اس الیکشن میں فارم 45 47 کا تو بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں، ذکر آتا بھی رہتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے فارم 45 میں بھی ہم جیت کے آئے، فارم 47 میں بھی ہم جیت کے آئے، فارم 49 میں بھی ہم جیت کے آئے، اور وہاں پہ بڑی اسکروٹنی ہوئی، ایک ایک ووٹ کو دیکھا گیا۔ لیکن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ بلیم یہ کیا جاتا ہے کہ جس وقت فیڈرل گورنمنٹ میاں شہباز شریف صاحب کی بنی تھی 1 سال کے لیے، تو اس وقت انہوں نے حق کو الیکشن ٹائم پہ نہیں کروائے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک کہ اس وقت الیکشن نہیں ہوئے، ٹائم پہ نہیں ہوئے، لیکن یہ پرائم ریسپانسبلٹی کس کی تھی کہ اس ملک میں سینسس کروایا جائے۔ 4 سال تک آپ کی حکومت رہی، ان 4 سالوں میں کیا سینسس کروائے نہیں جا سکتے تھے؟ اس وقت اگر آپ سینسس کروا دیتے تو الیکشن بالکل ٹائم پہ ہو جاتا، لیکن اس وقت سینسس نہیں ہوا، جس کی وجہ سے نہ الیکشن ٹائم پہ ہوئے، جو جیسے کیسے بھی ہوا، لیکن الیکشن ہو گیا۔ تو اس کے بعد آج ایک لیجیٹمیٹ اور مینڈیٹ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ الحمدللہ ہے۔ اور اس کے بعد آج اگر بات کریں کہ 2022 کے اور آج کے حالات میں جو فرق ہے، تو وہ واضح فرق فیڈرل گورنمنٹ میں دنیا میں انٹرنیشنل امیج، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے حوالے سے جو بات ہے، تو بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طرح ایک رسپانسبل اسٹیٹ کی طرح اپنا کام بھی کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن، فائنینشیل انسٹیٹیوشن، وہ بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، اور اعتماد کے ساتھ ساتھ جس پروگرام میں پاکستان اس وقت جا رہا ہے وہ ایک خوشحالی کی طرف جا رہا ہے۔ جو کوئی اگر بات کرتا ہے انفلیشن کی، تو اگر پاکستان مسلم لیگ، جس پارٹی سے میرا تعلق ہے، انہوں نے 2013 سے لے کر 2018 تک حکومت کی، پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم انفلیشن اگر ہوئی ہے تو اس دور میں ہوئی۔ پاکستان کا جی ڈی پی اگر بڑھا ہے تو اس دور میں بڑھا ہے۔ اگر پاکستان میں فارن انویسٹمنٹ اگر آئی ہے تو اس دور میں آئی، سی پیک اگر آیا ہے تو اس دور میں آیا۔ لیکن میں گزشتہ 10 سال میں 12 سال میں اس صوبے میں حکومت بنی، میں اپنے حلقے یا اپنے ضلع کی جو بات کروں گا وہی ریفلیکٹ کرے گا میرے پورے صوبے پہ، کہ مجھے ایک ہاسپٹل نہیں بنا میرے حلقے، میرے ضلع میں۔ میرے اپنا ذاتی حلقہ جو میری کنسٹیچوئنسی ہے، جناب اسپیکر صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک کالج نہیں بنا۔ اور پھر اسی طرح ہمارے نیو بالا کوٹ سٹی، جو بالا کوٹ کے وہاں پہ ہمارے یہاں پہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، نیو بالا کوٹ سٹی کا جو پرابلم تھا ارتھ کوئک کے بعد، ان لوگوں کو ان کے پلاٹس دینے تھے، وہ پرائم ریسپانسبلٹی پروونشل گورنمنٹ کی بنتی ہے اور بنے گی کہ ان کو رسپانس دینا ہوگا کہ کیوں ان کو ابھی تک وہ پلاٹس نہیں دیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی ایک ذمہ داری ہے، اور ان ذمہ داریوں کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کتنے جلسے کیے، کتنے جلوس کیے اور کتنے جلسے کریں گے۔ ضرور اپنے لیڈر کو رہا کروائیں، ان سے بات کریں، لیکن میں ایک بات یہ آپ سے گزارش کروں کہ جو حالات بھی پیدا کیے،
ہمارے کسی لیڈر نے ہماری پارٹی سے پرائم منسٹر یا ہماری پارٹی لیڈر نے کبھی واشنگٹن میں جا کر یہ اعلان نہیں کیا کہ میں جا کے فلاں کا ایسی بند کروں گا، فلاں کو جیل میں ڈالوں گا، فلاں کو جیل سے نکالوں گا اور فلاں کے لیے یہ سزائیں دوں گا۔ ہم نے کبھی کنسٹیٹیوشنز کو اور پھر اختیارات کو جو عدلیہ کے اختیارات ہیں اپنے پاس نہیں رکھے۔ آج کوئی وزیر فیڈرل میں یہ پروٹیکشن نہیں دیتا۔ ہم نے وہ 4 سال گزارے، ان 4 سالوں میں ہر ہفتے کسی نہ کسی وزیر کی پروڈکشن آتی تھی، پیشن گوئیاں دیتا تھا کہ آج ایک ہفتے کے بعد فلاں جیل میں ہوگا، ایک ہفتے کے بعد فلاں جیل میں ہوگا۔ اگر یہ انارکی نہیں تھی، یہ اگر ڈکٹیٹرشپ نہیں تھا تو یہ اور کیا تھا؟ آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اگر جمہوریت کی بات ہے تو جمہوریت میں تو کبھی کسی کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو علم ہوگا کہ وہ جیل میں جائے گا۔ یہ تو وہی بات آتی ہے کہ جس طرح فرینچ ریولوشن میں ایک کریکٹر تھا جس کو روبسپیئر کہتے تھے، اور جس کی باتیں یہ ہوتی تھی اس حال میں جہاں سے وہ سپیچیں کرتے تھے، اس نے صرف لوئیس دی 7 جو تھا کنگ فرینچ کا، جس وقت اس کو گلیٹر میں ڈالا گیا تو اس کے بعد جب اس نے رول کیا صرف 5 سال تک اس کا صرف رول رہا، اور ان 5 سالوں میں وہ ہاؤس میں جا کے بار بار تقریر کرتا تھا کہ میری نظر میں آپ ہیں کہ فلاں شخص کو ہم جو ہے وہ اس ملک کے لیے غدار ہے، اس کو فارغ کیا جائے گا۔ اس نے اپنے دوستوں تک کو اس وقت مروا دیا تھا، لیکن 5 سال بعد خود کو گلیٹر پہ اس کو ڈالنا پڑا۔ تو یہ پالیسیز جو ہیں ابھی آپ کو سیکھ جانا چاہیے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ ہمارے ساتھی جو پیپلز پارٹی والے ہیں انہوں نے بھی بڑے امتحان سے گزرے، ہمارے ساتھ بھی ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بھی بڑے بڑے امتحان ہوئے، ایک بار نہیں بار بار جمہوری سسٹم کو ڈیریل کیا گیا، لیکن اس میں سب سے بڑا کردار میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اداروں سے زیادہ ہمارے پولیٹیشنز کا قصور ہے، ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے۔ آپ آج بات کریں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ بات کریں کہ آپ بیٹھیں گے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور بیٹھ کے بات کریں گے ہم جمہوری لوگ جمہوریت کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر حق بنتا ہے، پھر بات بھی ہوتی ہے، پھر ملک بھی چلتا ہے، پھر سٹیٹ بھی چلتی ہے۔ لیکن جب آپ خود بات کریں، خود انوالو کریں، آپ کہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ جنرل فیض حمید صاحب، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن جب وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو تھے اجلاس یا ممبران، ان کو بھی لایا کرتے تھے، اداروں سے لگوایا کرتے تھے۔ نیشنل اسمبلی کی بات ہوئی تو نیشنل اسمبلی میں ایک آفس دیا گیا تھا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سیکرٹ سروسز کو کہ وہ ممبران کی تعداد کو پورا کرے۔ یہ آج بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں تھا، لیکن یہ بات اگر آپ آج بات کرتے ہیں تو ہم ان سب چیزوں سے ہمیں سیکھنا ہے۔ آپ بھی سیکھ رہے ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں، ہم بھی آپ سے لرن کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اصلی اگر جمہوریت کی بات کریں تو اصلی جمہوریت آپ کو عوام نے یہاں پہ بھیجا ہے، اور عوام نے اگر آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے تو اپنی ضروریات کے لیے بھیجا ہے۔ آج ہمارے سکولز اگر نہیں ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ میرے مختلف گاؤں میں، پہاڑی علاقوں میں، وہاں پہ آج بھی بچے جو ہیں وہ ان کے اوپر شیلٹر نہیں، فرنیچر نہیں ہے، ٹاٹوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ وہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری، پرائم رسپانسبلٹی اگر آپ کی ہیں، امن و امان کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی تو یہ حالت ہے کہ ہمارا کیا ٹریک ریکارڈ اس وقت کیا ہے، ریشیو کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیلتھ کی بات، اچھی بات ہے کہ آپ نے ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا،
لیکن 160 سے زیادہ ارب روپے آپ ہاسپٹلز میں جو دے رہے ہیں تو وہ کس لیے جھانک رہے ہیں؟ اگر آپ نے ہاسپٹل کے جو اسٹاف ڈاکٹرز یا ہسپتالوں کو بنایا ہے، میرا ہاسپٹل کنگ عبداللہ ہاسپٹل مانسہرہ میں، وہ آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے۔ اسپیکر صاحب، آپ اور میں کسی دن خود وزٹ کریں گے، ان کو اس حالت کو دیکھ لیں کہ کیا حالت ہے وہاں۔ یہ حکومت کو ترس آنی چاہیے کہ میں ریسنٹلی وہاں پہ گیا تو وہاں پہ یہ حالت ہے کہ وہاں مریضوں کو لٹانے کے لیے ایمرجنسی میں جگہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ریفلیکشنز ہے ہمارے ہاسپٹلز میں، ہسپتالوں میں، RHCs میں، BHUs میں ڈاکٹرز تو ضرور ہوں گے لیکن میڈیسن نہیں ملے گی۔ وہاں پہ ڈاکٹر لکھ کے دے دے گا کیونکہ وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہیلتھ کارڈ میں پیسے چلے گی۔ اگر یہ چیزیں اگر بنانی ہے، یا تو اگر ہیلتھ کو آپ نے بنانا ہے تو ہیلتھ کو پراپرلی پرائیویٹائز کر دیں، آپ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں، جس طرح باقی ذمہ داریاں آپ نے امن میں ذمہ داری چھوڑ دی، آپ نے اسمبلی کی ذمہ داریاں آپ کہتے ہیں ہم نے چھوڑ دی، ہمیں صرف اور صرف عمران خان صاحب کے لیے اگر مینڈیٹ ملا ہے تو پھر حکومت کیا پھر صرف احتجاج کریں، جس طرح بات ہوئی کہ احتجاج، لیکن ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہم یہاں پہ تعداد میں چھوٹے ہوں، تھوڑے ہوں، زیادہ ہوں، لیکن ہم آپ کے سامنے عوام کی بات، لوگوں کی بات، اپنی نمائندگی انشاءاللہ کریں گے، کرتے رہیں گے، اور اسی کے لیے ہمیں لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو سہولت دے سکیں۔ ہم 77 سال اس ملک کی عوام نے بڑی سختی سے سیکھا، بڑی مشکل حالات میں۔ یہ حالات جو ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمارے جو یہ اسمبلی پچھلے 1 مہینے سے ہم چل رہی ہے، یہاں پہ ہمارے سٹاف، سیکیورٹی سٹاف وہاں پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو سیکریٹریٹ کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا we can afford this؟ اگر یہ صوبہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر ہم اس کا پازیٹیو امپیکٹ ڈالنا پڑے گا، اس لوگوں کے لیے ڈالنا پڑے گا، اس غریب عوام کے لیے ڈالنا پڑے گا۔ یہ جمہوریت کا جو سسٹم ہے، اگر جمہوریت ہے تو وہ جمہوریت عوام کے لیے ہونی چاہیے، عوام کے حقوق کے لیے ہونی چاہیے، اور عوام کے حقوق کے لیے جناب اسپیکر، ہمارے ساتھی نے یہاں پہ بات کی ناموس صحابہ کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے۔ الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ میں الحمدللہ ایک بل پاس بھی ہوا، اور اسی طرح ناموس صحابہ اور اہل بیت کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا جو ہے اس پہ مختلف لوگ، جو میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ کم ذہنی کی وجہ سے، جن کو اتنا نالج نہیں ہوتا، جو اس پہ آ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اویئرنیس دینی انتہائی ضروری ہے کہ وہ لوگ اس میں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بڑی اسٹرکٹلی، اور میرے خیال میں اس پہ آپ کی طرف سے بھی رولنگ آنی چاہیے کہ اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو مذہب کے حوالے سے بحث کی جاتی ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ناموس صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے اس اسمبلی سے ریزولوشن پاس ہوئی تھی گزشتہ گورنمنٹ میں، آپ بھی اس کے نمائندے تھے، میرے والد محترم بھی تھے اس میں، اور پھر اس دفعہ بھی ہمیں ایک تائیہ کرنا چاہیے کہ ہم اس جہان میں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں تو وہ ایک ہی ذات ہے، ہماری اگر لیڈرشپ ہے تو وہ ایک ہی ذات ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کے کولیگ خلفائے راشدین۔ اگر حکومت کی بات کریں تو حکومتیں انہوں نے چلائی، انہوں نے سسٹم ہمیں دیا، تو آج اگر ان کمپینین آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں
تو ان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، اہل بیت کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ توہین ہے اور اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے، اور بھرپور طریقے سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو بھی اس کی توہین ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، کیونکہ ہمارے کولیگز کافی اس پہ بات کر بھی چکے ہیں، آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ یہ نہیں کہ ہم ایک شہر سے ہیں، باقی ساتھی بھی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں، کچھ ایشو ہیں جو آپ سے، ہم اس صوبے سے ریلیٹڈ ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اس سکولز کے حوالے سے، بیکس سکولز اور سیکنڈری ان ایلیمنٹری ایجوکیشن کا ایک ادارہ بنا تھا، ان لوگوں کو 18 مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل سکی۔ یہ ایک بڑا ضروری ہے، اگر کوئی منسٹر صاحب نوٹ کر لیں، ہمارے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ اس پہ یہ بات اگر ہو جائے تو ان لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد ایک اچھی بات تھی کہ گزشتہ گورنمنٹ، آپ کی پروونشل گورنمنٹ نے ایک ایگریکلچر ریسرچ بیسس پہ کچھ ادارے بنائے تھے جو مختلف علاقوں میں ریسرچ کرتے تھے، ہمارے علاقے میں بھی تھے، اور جس کا تقریباً 200 بلین میرے خیال میں اس کا پورٹ فولیو تھا، یا 200 ملین تھا، آئی ڈونٹ نو، لیکن اے ڈی پی میں وہ شامل تھا اور اس دفعہ اس کو نکال دیا گیا، حالانکہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو اگر اس کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ وہ کام کر سکیں، لیکن یہی جو ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اصل مینڈیٹ بھی یہی ہے، اسی پہ بات کریں۔ بہرحال میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس ہاؤس میں میرے جتنے بھی کولیگز ہیں جنہوں نے بڑے پیشن سے ہمیں سنا بھی، بات بھی کی، لیکن میری ایک بات یہ ہے کہ ہمیں دکھ ضرور ہے کہ آپ گئے پنجاب میں، پچھلی دفعہ بڑا اچھا استقبال بھی ہوا، لاہور میں آپ گئے، ہم نے ویلکم کیا، پاکستان مسلم لیگ کی وہاں حکومت ہے، بڑے ٹائم کے ساتھ آپ واپس بھی آ گئے۔ اس دفعہ بھی ہماری خواہش یہ تھی کہ وہاں پہ کوئی انتشار نہ پھیلتا، لیکن آپ نے خود کہا کہ ہم ایک گولی کوئی مارے گا، ہم 12 گولیاں چلائیں گے، تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ کوئی بھی سینہ تان کر گولی نہیں لیتا۔ جب گولی لے کے کوئی بندہ آتا ہے، جب اگریشن کے لیے کوئی آتا ہے، تو اس کا جواب پھر دیا جاتا ہے، یہ اسٹیٹ کی پرائم رسپانسبلٹی، اور اس کو پرائم رسپانسبلٹی کو پورا کیا۔ بہرحال ایک بڑی اہم بات ہمارے کولیگز نے بھی کی، میری بات بھی ہے کہ صوبے کے وسائل کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، صوبے کے وسائل کے حوالے سے اگر بات کریں تو صوبے میں آپ کی حکومت، آپ نے بلدیاتی الیکشن کروائے، بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے، ہمارے ضلعوں میں بھی بلدیاتی نمائندے منتخب ہوئے، آج تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں، 40,000 کے لگ بھگ نمائندے بھی ہیں، پورا سٹاف بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن کسی کو آج تک ایک پیسہ فنڈ آپ کی حکومت نہیں دے رہی۔ آپ کا بنایا ہوا نظام، آپ کے نمائندے، اگر یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ممبران کی پروونشل گورنمنٹ یا مرکزی حکومت کے نمائندوں کی یہ ذمہ داری ہونی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جو لوکل کام ہیں، لوکل گورنمنٹس بننی چاہیے، اور یہی ظلم اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ہمارے پولیٹیشنز نے یہ کیا ہے۔ جو بھی پارٹی حکومت میں آئی ہے، لوکل گورنمنٹ کبھی نہیں بنائی۔ اگر ڈکٹیٹرز کی بات کرتے ہیں کہ انکروچمنٹ ڈکٹیٹرز اگر پاور میں کرتے ہیں تو ہم اپنے اختیارات میں سے، کیا اپنے اختیارات یا لوکل گورنمنٹ میں گراس روٹ لیول پہ ہم اپنے اختیارات دیتے ہیں؟ یہ ہم نے سوچنا پڑے گا۔ اور پھر آپ کا اپنا بنایا ہوا لوکل گورنمنٹ کا نظام، لوکل گورنمنٹ کے نمائندے جو یہاں پہ پروٹیسٹ کے لیے، عوام کے لیے یہاں پہ آئے، تو کیا ان کے ساتھ آپ نے زیادتی نہیں کی؟
کیا ان کو شیلنگ کے ساتھ استقبال نہیں کیا؟ یہاں ہاؤس میں، آپ کے ہاؤس کے سامنے میرا اپنا میری تحصیل کا میرا جو نمائندہ تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے تو مجھے یہ بات ہوئی، میں نے کہا اسپیکر صاحب کے آفس میں چلے جائیں، لیکن آپ بھی یہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو بہرحال میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ تو صرف اپنا حق مانگنے کے لیے آئے تھے، تو ان کے اوپر اگر آپ نے شیلنگ کی تو آپ تو پنجاب کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ تو وہاں کے رولز آف لا جو ہے، اسٹیٹ کے جو پاور ہے یا پروونس کے جو پاور ہے، پروونس کی جو امن ہے، پروونس کی جو سیکیورٹی ہے، اس کو بریچ کر کے عمران خان کو لانے کے لیے جا رہے تھے، تو کیا آپ کا وہاں پہ کس طرح استقبال کیا جاتا؟ اس کا جواب آپ ہی دیں۔ بہرحال میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے بڑے خلوص سے سنا، بہت مہربانی، شکریہ۔